अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जी हम अगर इधर कनाडा में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमारी सारी फैमिली भी इसके साथ मूव हो जाएगी? किस टाइप का आप बिज़नेस कर सकते हैं? तो इसके बारे में मैं आज आपको तफ़सील से बताता हूँ। तो इसमें एक तो ये होता है कि स्टार्टअप बिज़नेस। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आप समझते हैं कि आपके मुल्क में उसकी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि आप उसको सेटअप कर सकें, लेकिन ये जो आइडिया है अगर आप ये बाहर पहुंच जाते हैं, लाइक कनाडा में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर अगर आप ये शुरू करें तो इसमें आपको काफ़ी इसको आप फैला सकते हैं, जॉब्स भी निकल सकती हैं और ये बड़ा यूनिक किस्म का आइडिया अगर तो ये है, तो ये था स्टार्टअप बिजनेस। इसकी अलहदा कैटेगरी है, इसके बारे में मैं आपको अलहदा बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एंटरप्रेन्योर क्लास में आप इधर अप्लाई करते हैं। यानी ये जो आम रेगुलर बिजनेस चल रहे हैं इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और इसमें अगर आप आना चाह रहे हैं तो इसके बारे में हम देखते हैं। अच्छा, अक्सर तो आप सुनते हैं कि लोग एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर रहे होते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो यंग लोग हैं, जिनके पास जॉब है, एक्सपीरियंस है और अच्छी एजुकेशन है। उनके लिए ये अच्छा प्रोग्राम होता है कि वो एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करते हैं। वो चाहे फैमिली उनकी बनी हुई है या वो अकेले आते हैं और बाद में स्पॉन्सर करते हैं। इसमें पॉइंट सिस्टम होता है, राइट। इसमें अगर एज कम होगी, यानी वो यंग होते हैं, 30 साल से पहले पहले अप्लाई करते हैं, अराउंड 20 25 30 के दरमियान होते हैं, तो उनको पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, लाइक 30 से जैसे जैसे वो ज़्यादा उनकी एज होती जाएगी तो उनके पॉइंट्स कम होते जाएंगे और उनका यहाँ इमिग्रेशन के जो मार्जिन है वो भी कम होता जाएगा, यानी उनकी सिलेक्शन मुश्किल से होगी। तो लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हम लाइव में देखते हैं कि जिनकी एज ज़्यादा है, बस 35 है, 45 है, अगर वो एक्सप्रेस एंट्री में इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो उनके चांसेस कम है। तो फिर वो क्या करें? या ऐसे लोग जिनकी एजुकेशन ज़रा कम है, तो फिर वो क्या करें? तो ऐसी सूरत में अगर उनके पास पैसा है, वो अपना बिज़नेस करते हैं, तो वो इधर इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकते हैं। इसके लिए ना तो ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है, ना इस तरह आइल्स का जो एक बैंड होता है। आपको पता है एक्सप्रेस एंट्री में आपके इंग्लिश का जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपको आइल्स के ज़रिए आप वो पास करके आते हैं और शो करते हैं। हर चीज़ का उधर पॉइंट बनता है। लेकिन इधर इतना कोई मसला नहीं है। तो इसमें यह भी फ़ायदा है कि बिज़नेस आप आकर इधर जॉब भी तलाश नहीं करनी पड़ती, आप अपना बिज़नेस करते हैं, अपनी आप फैमिली के साथ आ सकते हैं और आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर इसमें एज ज़्यादा होती तो आपको ज़्यादा पॉइंट भी मिल जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस एंटरप्रेन्योर जो क्लास है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो इसमें हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कि क्या आप इस पे क्वालिफ़ाई करते हैं। तो ये हम इसको गौर से इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं और आप अपने आप पे अप्लाई करके देखें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि कम से कम आपका बिज़नेस का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो चाहे आप एज़ ए ओनर, आपने ओनर ऑपरेटर आप रहे हैं, आप अपना बिज़नेस करते रहें, वो आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसमें वो भी आप शो कर सकते हैं। अगर फैमिली बिज़नेस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने प्रूव करना है कि आपके पास बैंक में पैसा है। ये आपने उसके लिए आपको फिर बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कितनी क्या आपके पास रकम होनी चाहिए। अच्छा, जब आप बिज़नेस की बात करते हैं तो इससे मुराद प्रॉपर बिज़नेस है, जिसमें ट्रांज़ैक्शन भी होते हैं और आप डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, राइट? आपका उसमें रोल देखा जाएगा कि आप वो जो बिज़नेस करते थे, वो किस तरीके से आप रन कर रहे थे। आपको ये प्रूव करना है, राइट? इस तरह का बिज़नेस नहीं कि आप कहें कि मैं तो कुक के तौर पे काम कर रहा था, ठीक है? आपको प्रूव करना है कि अगर आपका बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट का है, तो उसमें आपने बताना है कि आप किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते थे और किस तरीके से आप इसको रन कर रहे थे, राइट? अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के पास पैसा है, लेकिन वो अपना कारोबार नहीं करता रहा, वो किसी के कारोबार में काम करता रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मैनेजर, डायरेक्टर या ऊपर के लेवल पे वो काम करता रहा है, तो फिर उसका एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए। तो उसके पास इन्वेस्टमेंट है, तो वो प्रूव करेगा कि मैं
کسی کا بزنس میں رن کرتا رہا اور اس کا میرا یہ ایکسپیرینس ہے، لیکن میرے پاس اپنے پیسے بھی ہیں اور میں ادھر آ کے اب کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ایج زیادہ ہوگی تو آپ کو پوائنٹ زیادہ مل جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جو انگلش آپ کو اس کا ثبوت دینا پڑے گا، کیونکہ کینیڈا میں جو بندہ آئے گا اگر وہ بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا تو وہ پھر کاروبار کیسے کرے گا؟ لہٰذا اس کو ایگزام تو ادھر آئلٹس کا دینا پڑے گا، لیکن اس میں آپ کو ہائی بینڈ نہیں چاہیے۔ اس میں اگر آپ 4.5 5 بھی آپ کا لیول آ جاتا ہے، اس میں رزلٹ میں جو بینڈ آتا ہے، تب بھی آپ اس کا کام چل جائے گا، جس سے پروو ہو جائے گا۔ اور یہ جرنل ہے، یعنی یہ ایوریج لیول ہے، اس میں آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت آپ بول بھی سکتے ہیں اور رائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم کیش کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا جب ویزا وغیرہ ملتا ہے تو اس وقت فیس دیتے ہیں، وہ ڈفرینٹ چیز ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی، تو اس میں یاد رکھیں کہ کینیڈا میں ہر پروونس جو ہے اس کا ڈفرینٹ کرائیٹیریا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ ادھر کسی بھی پروونس میں یا اوور آل کینیڈا میں آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے آلموسٹ آپ کی جو ورتھ ہونی چاہیے نا، وہ ورتھ جو آپ کی نیٹ ورتھ ہے وہ کیا کیا چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے؟ اس میں آپ کی پراپرٹی دیکھی جائے گی، اس میں آپ کا کیش دیکھا جائے گا، اور آپ کا جو بینک بیلنس پڑا ہے، کتنے ڈالر پڑے ہیں، اور یہ سارے جو ویلیو ہوگی یہ کینیڈین ڈالر میں آپ کو اس کی ورتھ شو کرنی پڑے گی۔ پراپرٹی میں آپ کی کوئی بزنس میں انویسٹمنٹ ہے، بلڈنگ ہے، ایسٹس ہیں، جو بھی ہیں آپ کے، تو وہ آپ لکھ لیں گے، یا کہیں آپ نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے، شیئرز آپ نے لیے ہوئے ہیں، تو یہ سارے آپ نے اس کے پروف دینے ہوں گے کہ یہ اس کی ٹوٹل جو ورتھ ہے وہ کینیڈین ڈالر میں کتنی ہے۔ اچھا، جب یہ ورتھ آپ شو کرتے ہیں اپنی، تو اس میں آپ اپنی فیملی کے بھی اس میں لگا سکتے ہیں، یعنی آپ کی جو اسپاؤس ہے اس کا بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے نام پہ بھی جو ایسٹ ہیں وہ بھی آپ اس میں لگا لیں گے، تو یہ اوور آل آپ کی فیملی کی نیٹ ورتھ ادھر آ جائے گی۔ اچھا، عام طور پہ جب آپ ادھر کینیڈا میں آتے ہیں تو آپ کے جو ایسٹس ہیں اس میں انکلوڈنگ پراپرٹی، کیش، بینک، سارا کچھ ملا کے، تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 300,000 کینیڈین ڈالر ہونے چاہیے۔ یہ ساری رقم آپ نے لے کے نہیں آنی، یہ آپ نے صرف ورتھ شو کرنی ہے، کیونکہ پہلے آپ کا پروسیس ہوگا جس میں آپ کو یہ ویزا وغیرہ مل جائے گا، پھر آئیں گے۔ لیکن جب آپ ادھر آتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ نے پیسے لگانے ہیں وہ صرف 100,000 لگانے ہیں۔ کچھ پروونس میں تھوڑے یہ زیادہ بھی ہیں، 150,000 تک ہے، کسی میں یہ۔ تو جس جگہ پہ آپ جانا چاہیں گے وہ پھر آپ گوگل کر کے سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سم ٹائم یہ ریٹ کچھ زیادہ یا کم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو میں کیا بتا رہا ہوں کہ آپ نے شروع میں تھوڑے سے پیسے انویسٹ کرنے ہیں، اس سے آپ اپنے بزنس کو سٹارٹ کریں گے، اس کو رننگ پوزیشن میں لیں گے، اور باقی پھر آپ آہستہ آہستہ اس میں پھر اس کو لگا لیں گے۔ اچھا، اب یہ کہ نیٹ ورتھ کیسے نکالتے ہیں؟ نیٹ ورتھ ویلیو نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ رفلی اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے کیش ہے، ڈالر ہے، آپ کے بینک میں جتنے ڈالر پڑے ہیں، یا آپ اپنے کیش کو ڈالر میں کنورٹ کریں گے، آپ کی جو پراپرٹی ہیں، شیئرز ہیں، آپ کے پاس کوئی گاڑیاں وغیرہ ہیں، پلاٹس ہیں، یہ سب کی آپ ویلیو نکال لیں، اور اس کے بعد آپ ٹوٹل دیکھیں کہ آپ کے پاس اوور ڈرافٹ کتنا ہے، آپ کے کریڈٹ کارڈز پہ کتنے آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ کے اوپر لون کتنا ہے، تو یہ آپ جمع کر لیں۔ لہٰذا جو آپ کے ادھر ایسٹ آپ نے بنائے تھے کیش وغیرہ، اس میں سے جو لون وغیرہ دینا ہے اس کو آپ اس میں سے لیس کریں گے، تو باقی جو ڈفرنس آئے گا وہ آپ کی نیٹ ورتھ آ جائے گی۔ اچھا، اب یہ جو نیٹ ورتھ آپ نے نکلی ہے اس کو آپ نے ریکگنائز بھی کروانا ہوگا، یہ آپ نے زبانی نہیں بتانا، یہ آپ کو ایڈیٹر سے لیٹر لینا پڑے گا، وہ آپ کی یہ نیٹ ورتھ نکال کے اور اپنے لیٹر ہیڈ پہ اس کو بنا کے دے گا، وہ یہ چیز ایکسیپٹیبل ہوگی۔ اور وہ جو آڈیٹر ہوگا وہ آپ کو ادھر کینیڈا کے کسی آڈیٹر سے بات کرنی پڑے گی، وہ آپ کو لسٹ مل جائے گی، وہ مشکل نہیں ہے، وہاں سے جب آپ اپنی ساری ڈیٹیل ان کو دیں گے تو وہ آپ کو آپ کی برتھ بتائیں گے، اور وہ ایک ڈاکومنٹ بن جائے گا جو بعد میں آپ اس کو یوز کریں گے ویزا پروسیس کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے، آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو جس شخص نے، یا میل ہے فیمیل ہے، جس نے بھی کینیڈا میں آ کر بزنس کرنا ہے، اس کی کم از کم ایجوکیشن
گریڈ 12 ہونی چاہیے، یعنی 12 پڑھا ہو، رائٹ؟ اس سے اوپر پڑھا تو اچھا ہے، لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، کم از کم گریڈ 12 تک اس کی ایجوکیشن ہو، جس کا وہ پھر اس میں پروف دے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کون سا کاروبار کرنا ہے، یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور اس میں آپ نے شو کرنا ہے کہ یہ جو کاروبار ہے اس سے کتنی جاب کریٹ ہوں گی۔ جب آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کینیڈا میں، تو آپ کو اس سے پہلے یہ سرچ آؤٹ کرنا ہوگا کہ آپ کینیڈا کی کس پروونس میں جانا چاہ رہے ہیں، اور پھر پروونس کے آگے کس سٹی میں جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سٹی میں آپ رابطہ کریں گے، وہاں پہ بزنس کی لسٹ ہوگی، ہر سٹی کی بزنس لسٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ اگر ان کے پاس کسی خاص بزنس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ اس طرح لسٹ ہوگی، اس میں سے آپ سلیکٹ کریں گے کہ آپ کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں، کس سٹی میں کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ ثابت کریں گے اس میں کس طریقے سے آپ کا یہ انٹرسٹ ہے، رائٹ؟ انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہے، آپ اپنے ملک میں پہلے کون سا بزنس کر رہے ہیں، اور ادھر آ کر آپ کیا وہی بزنس کریں گے؟ کیونکہ بزنس اگر آپ کوئی ڈفرینٹ چاہیں تو آپ ڈفرینٹ بزنس بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ یہ جو نیا بزنس آپ شروع کر رہے ہیں، جو کہ آپ کے پرانے بزنس سے ڈفرینٹ ہے، تو کس طریقے سے آپ کے پاس ایسی ایکسپرٹیز ہے یا مہارت ہے یا ایسا ایکسپیرینس ہے جس سے آپ یہ نئے بزنس کو رن کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے کیا آپ کو بتایا کہ آپ بزنس سلیکٹ کریں گے، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اور آپ کا جو انٹرسٹ ہے، اور کس طریقے سے آپ پہلے کرتے رہے ہیں یا آئندہ آپ کیا پلاننگ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ رن کریں گے، اس پہ کتنا ٹائم لگے گا، اس میں کتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی، آپ کی وائف، آپ کی فیملی والے بھی مل کے اس کے ساتھ بزنس میں کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری آپ ایک پرپوزل بنائیں گے، یعنی ایک ڈیٹیل بنائیں گے، اس ڈیٹیل میں آپ لکھیں گے کس طریقے سے آپ بزنس کو بائی کریں گے یا آپ رینٹ لیں گے۔ یہاں کینیڈا میں یہ بڑی سہولت ہے کہ اگر آپ کو کنسٹرکشن بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ ایسے بزنسز ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہت سی مشینری آپ کو رینٹ پہ بھی مل جاتی، تو آپ فوری مشینری خریدنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو رینٹ پہ لیں، اس کو چلائیں، اور بعد میں آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ پرپوزل میں لکھیں گے کہ کیسے آپ بل دیں گے، کس طریقے سے آپ اس کی سٹاکنگ کریں گے، مشینری کس طریقے سے فٹ ہوگی، اس کا آپریشن کس طریقے سے ہوگا، آپ فیکٹری میں وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ شاپ چلانا چاہ رہے ہیں۔ تو کینیڈین گورنمنٹ کے مطابق آپ جو بھی انٹرپرینورشپ بزنس کریں گے، اس میں کم از کم ایک جاب آپ نے کریٹ کرنی ہے، جو کہ ادھر کے کسی کینیڈین سٹیزن کو یا پیئر ہولڈر کو آپ نے وہ جاب آفر کروانی ہے۔ یہ آپ نے شو کرنا ہے کہ جب آپ ادھر کینیڈا میں آئیں گے تو آپ ادھر جاب بھی کریٹ کریں، رائٹ؟ اگر آپ ایک جاب کرتے ہیں، وہ تو آپ کو مسٹ کرنی پڑے گی کہ ادھر آپ کسی کو دیں گے جاب، تو آپ کو اس کے پوائنٹ ملیں گے۔ اگر آپ 2 جاب، 3 جاب یا 4 جابس کریٹ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے آپ کو اتنے بندوں کی ضرورت ہوگی، تو اسی حساب سے آپ کو آپ کے کیس میں زیادہ پوائنٹس ملیں۔ اچھا، ساتھ آپ یہ بتائیں گے کہ اس پہ ٹوٹل آپ کا ٹائم کتنا لگے گا، یعنی اگر جو پرپوزل آپ بنا رہے ہیں یہ کافی مطلب ڈیٹیلڈ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ پیجز ہوں گے، اور سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ہر پہلو کو آپ مد نظر رکھ کے اس میں اس کے بارے میں لکھیں گے کہ آپ کو اس پہ کتنا ٹائم لگے گا، رائٹ؟ جو بزنس کرتے ہیں وہ میری بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، پہلے آپ شاپ وغیرہ یا فیکٹری لیتے ہیں، اس میں پھر مشینری ہے، پھر اس کی انسٹالیشن ہے، پھر اس کا اس طریقے سے کر کے پھر مارکیٹنگ ہے، تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ کتنا آپ کے ڈیوریشن آپ کو چاہیے کہ اس کے بعد آپ کا یہ سیٹ اپ پھر بن جائے گا۔ یہ بھی آپ پرپوزل میں لکھیں گے، اور اس میں آپ بتائیں گے کہ آپ کا اس میں کیا رول ہوگا، کس طریقے سے آپ کریں گے، اور آپ کی جو اپنی پرانی ایکسپرٹیز ہے کس طریقے سے وہ آپ اپلائی کریں گے۔ بزنس میں سمجھتے ہیں کہ جب بزنس آپ رن کرتے ہیں تو اس میں بائنگ، سیلنگ، مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ، بینکنگ، اس میں بہت زیادہ تھنگز انوالو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سٹاکنگ ہوتی ہے، اس میں کس طریقے سے ہیومن ریسورس ہے، ٹریننگ ہے، ایٹسٹرا، یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ سارا آپ ایک پلان بنا کے ان کو دیں گے۔ گورنمنٹ کینیڈا جو ہے جو لوگ انٹرپرینورشپ کلاس میں ادھر کینیڈا میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو گورنمنٹ ان کو 2 وزٹ ریکمینڈ کرتی ہے۔ یہ مینڈیٹری نہیں ہے آپ نہ آئیں، لیکن وہ
کہتے ہیں کہ بہتر ہے آپ وہ 2 وزٹ ضرور کریں، یعنی پرائر ٹو انویسٹمنٹ ان کینیڈا یو کین کم 2 ٹائم ان کینیڈا، یعنی 2 دفعہ آپ ادھر آئیں گے وہ آپ وزٹ کریں گے۔ پہلے وزٹ میں آپ آئیں، آپ ادھر چیک کریں آ کے، جس سٹی میں آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں گھومیں پھریں، دیکھیں مارکیٹ کو دیکھیں، اور آپ سٹی جو ہے، سٹی کیا ہے جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ سٹی آفس ہوتا ہے، وہاں پہ آپ جائیں، ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لیں، ان کے ساتھ آپ ڈسکس کریں، آپ پوری تیاری کر کے آئیں اور ان کو اپنا پرپوزل پیش کریں، کیا ہے وہاں لسٹ ہوگی، سارا کچھ ڈسکس کریں، مارکیٹ آپ خود دیکھیں، اگر آپ کو وہ لگتا ہے اچھا تو ٹھیک ہے آپ جائیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ 2 دفعہ یہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے جب ڈسکس کریں اس کے بعد اگر آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، سٹی اچھا لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر کافی فیوچر ہے آپ کے بزنس کا، تو پھر آپ اس کے بعد دوبارہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کر کے آئیں اور ان کے ساتھ پھر پراپر ایک پھر میٹنگ ہوگی، اس کو اپنے سارے یا فائل پریزنٹ کریں، وہ آپ دیکھیں گے، ان سے ڈسکس کریں گے، وہ آپ سے کویسچن آنسر بھی کریں گے۔ اچھا، جب آپ سٹی کے ساتھ آپ ڈسکشن کریں گے، جو پراپر آپ جب اپنے ڈاکومنٹس میں یہ چیزیں لے کے آئیں گے تو اس کے بعد ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ٹاک بھی ہوگی، وہ بھی آپ کو جج کریں گے کہ واقعی آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں، کس طریقے سے آپ کریں گے، وہ آپ سے کویسچن کریں گے، آپ کے کوئی کویسچن ہے آپ بھی ان سے پوچھ لیں، اگر وہ سیٹسفائی ہوئے آپ سے تو اس کے بعد وہ آپ کو ایک انویٹیشن لیٹر بھی دیں گے۔ گورنمنٹ کینیڈا ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ 2 وزٹ ادھر کریں کینیڈا میں، پرائر ٹو انویسٹ یور بزنس، آپ پلان کرنے سے پہلے آپ 2 دفعہ وزٹ کریں۔ آپ اس کیٹیگری میں جب اپلائی کریں گے کہ آپ ادھر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں انٹرپرینورشپ میں، تو اس کی علیحدہ کیٹیگری ہے، آپ کو وہ 2 دفعہ وزٹ ویزا بھی دیں گے، آپ ادھر آئیں، گھومیں پھریں، سٹی کو دیکھیں، اس کا مارکیٹ کو دیکھیں، لوگوں سے ڈسکس کریں، سٹی والوں سے بھی ملیں، ساری انفارمیشن لیں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے پھر باقاعدہ آپ اپنا کیس تیار کریں، اپنی پرپوزل تیار کریں اور اس کے بعد آپ سٹی کو بھیجیں، سٹی آپ کو باقاعدہ انویٹیشن دے گا، آپ سیکنڈ ٹائم پھر دوبارہ آئیں اور پھر ان سے آپ کویسچن آنسر کریں، وہ آپ سے کویسچن آنسر کریں گے، وہ دیکھیں گے آپ کے کیا انٹرسٹ ہیں، آپ کتنے سیریس ہیں، کتنے ایکسپرٹ ہیں، تو ڈسکشن سے ان کو پتہ چل جائے گا، اف دے اوکے، ان کے پاس ایسے سلاٹ بھی ہیں اور آپ کو ویسا بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں گے سٹی آپ کو کیا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور آپ کیسے کرتے ہیں، کیسے اماؤنٹ ٹرانسفر ہوگی، آپ ان کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ گھر بھی ادھر کرائے پہ لیں گے، کس طریقے سے آپ شاپ لیں گے، سارا کچھ آپ ان سے جب ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سٹی دے گا لیٹر آف سپورٹ۔ اچھا، یہ لیٹر آف سپورٹ کیا ہے؟ یہ لیٹر آف سپورٹ اسی کو دیا جاتا ہے جب ایوری تھنگ اوکے ہو، سٹی آپ سے سیٹسفائیڈ ہے، آپ کے پلان سے سیٹسفائیڈ ہے، یہ لیٹر آف سپورٹ آپ کو پھر دینا پڑے گا جب آپ ادھر ویزے کے لیے اپلائی کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ ادھر آ کے کوئی بزنس شروع کریں گے، جس سٹی سے آپ کو لیٹر آف سپورٹ ملے گا، جس سٹی میں آپ نے ڈسکشن کرنی، تو آپ کو پھر ادھر ہی کچھ عرصہ رہنا پڑے گا، آپ کو بزنس بھی اسی جگہ پر کرنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ آپ آ کے پھر کہیں اور موو ہو جائے، اسی جگہ آپ آئیں، سٹی آپ کو پورا فیسیلیٹیٹ بھی کرے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے جب آپ کو لیٹر آف سپورٹ مل جائے گا تو آپ نے اپنا پروسیس شروع کرنا ہے انویسٹمنٹ ویزے کے لیے، اور اب جو انویسٹمنٹ ویزا یا کسی بھی ویزے میں اپلائی کرتے ہیں تو کینیڈا نے اب صرف آن لائن ویزے کی فیسلٹی رکھی ہے، یہ آپ کو اپلیکیشن آن لائن جمع کروانی پڑے گی اور اس میں آل ریکوائرڈ ڈاکومنٹ آپ کو سبمٹ کروانے پڑیں گے انکلوڈنگ لیٹر آف سپورٹ۔ جب آپ یہ انویسٹمنٹ ویزا اپلائی کریں گے تو اس میں آپ نے اپنی ٹوٹل ہسٹری لکھنی ہے، اس میں آپ نے اگر کوئی جاب کی ہے، کوئی آپ کا بزنس ایکسپیرینس ہے، اس سے پہلے آپ کرتے رہے، اس کا بھی آپ لکھیں گے، اپنی آپ ایجوکیشن بھی لکھیں گے، اپنی فیملی کے بارے میں بھی لکھیں گے، اپنی اسپاؤس کے بارے میں لکھیں گے۔ اسپاؤس کیا ہے کہ اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کے ہسبینڈ آپ کے اسپاؤس ہیں، اور اگر آپ میل ہیں تو آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کی اسپاؤس ہے، لہٰذا اس کی بھی آپ کو کوالیفیکیشن لکھنی پڑے گی کہ اگر اس کا بھی کوئی ایکسپیرینس ہے، ایجوکیشن ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی پھر ادھر آئیں گی، اور اس میں اسی طرح آپ کے بچے ہیں تو وہ بچوں کا بھی ساتھ ہی وہ پورا کیس بن جائے گا۔ اس میں آپ نے اسی طرح جو آپ نے پرپوزل بنائی تھی وہ بھی اس میں لگائیں گے، اپنا تمام جو بزنس ہے، بینک سٹیٹمنٹ ہے، ایسٹس ہیں، لیبلٹیز ہیں، ساری انکم ٹیکس ہے، آل ڈاکومنٹس آپ نے اس میں لگانے۔ اچھا،
جہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پوائنٹس کیا ہے، تقریباً آپ کو ٹوٹل 200 پوائنٹ چاہیے انٹرپرینورشپ بزنس کیٹیگری میں۔ پوائنٹس کس طریقے سے بنتے ہیں؟ یہ ایج، اس میں کیا کیا چیزیں کنسیڈر ہوگی؟ ایج ہوگی آپ کی، اس میں آپ کا ایکسپیرینس ہوگا، اس میں آپ کا ایجوکیشن ہوگا، جو آپ نے بزنس پرپوزل بنائی اس کو ریویو کر کے اس کے بھی وہ آپ کو پوائنٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جو پہلے اپنے کنٹری میں بزنس کرتے رہے، اگر اس کے پاس آپ کا لائسنس ہے تو اس کی بھی آپ اس میں کاپی لگائیں گے، اور آپ اس میں پروف کریں گے اپنے کیس میں کہ آپ کس طریقے سے بزنس یہ خود چلاتے رہیں۔ اس میں آپ نے اپنی ایکسپرٹیز اس میں ڈیٹیل میں یہ لکھنی ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ادھر کینیڈا میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا جو انٹرپرینورشپ بزنس کر رہے ہیں وہ اس میں 100% آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں، تو آپ آ کے وہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پارٹنرشپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ادھر اگر آپ کینیڈا میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بزنس کر کے آنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں، لیکن اس میں ٹوٹل جو بزنس کی ورتھ ہوگی اس میں 51% آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ انڈرسٹینڈ؟ یعنی جو کینیڈا میں آپ کا پارٹنر بنے گا وہ ٹوٹل بزنس کی ورتھ کا 49% انویسٹ کرے گا، اور مین جو انویسٹر ہوں گے وہ آپ ہوں گے، یعنی آپ ٹوٹل بزنس کی ورتھ کا 51% آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وہ جو سٹی میں آپ پرپوزل پیش کرتے ہیں، یہ پوائنٹ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب سٹی نے ایک کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے۔ ادھر یہ ہے کہ ایک جو بزنس ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، کس علاقے میں ہونا چاہیے، اور وہ کتنے ہوں گے۔ اگر سیم بزنس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ 5 لوگوں کو انہوں نے یہ سلاٹ رکھی ہوئی ہے کہ اس 5 طرح کے لوگ ادھر آ کے بزنس کر سکتے ہیں یہ والا، تو اس میں پھر ان کی ایک میرٹ لسٹ بنے گی۔ یہ جو پوائنٹ سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں، اب آپ جو پوائنٹ ہیں آپ کے بھی ہیں کسی اور کے بھی ہیں، اور 5 سلاٹس ہیں ادھر بزنس کے لیے، تو اس میں جو ٹاپ والے 5 ہیں ان کو وہ پھر پک کر لیں گے، پھر اس میں آپ کا نام نہیں آئے گا، آپ کو کسی پھر اور جگہ پہ جا کے یہ دیکھنا پڑے گا۔ جب بھی آپ اپنا ویزا اپلائی کر دیں گے تو وہاں پہ میں نے جیسے شروع میں آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے کہ آپ کو جو ڈاکومنٹس آپ لگائیں گے نا، ساری ڈیٹیل ڈاکومنٹس کی بتائی ہے، اس میں ایک ڈاکومنٹ آپ نے وہ لگانا ہے جو نیٹ ورتھ کا ہے، آپ کی ٹوٹل پراپرٹی کی نیٹ ورتھ ایویلیویشن کیا ہے، اور یہ ایویلیویشن کون کر کے دے گا؟ یہ آڈیٹر کرے گا۔ آڈیٹر، کینیڈین ایڈیٹر، اس سے یہ آپ کو کروانی پڑے گی۔ جب آپ اس سے کروائیں گے تو اس کی ایک کاپی وہ آپ کو بھیجے گا، اور جو ورتھ اس نے نکالی، اور اس کی ایک کاپی وہ ڈائریکٹ جہاں پہ آپ نے اپنا کیس ایپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے وہاں پہ وہ بھیجے گا۔ جب آپ ادھر اپلائی کر دیں گے، اور ویزا آفیسر جو ہے وہ آپ کا سارے کیس کو دیکھے گا اور ریویو کرے گا، اس میں لیٹر آف سپورٹ بھی ہے، اس میں آڈیٹر کا بھی لیٹر ہے جس میں نیٹ ورتھ بھی آ گئی ہے، آپ کی پرپوزل بھی آ گئی، آپ کے ایجوکیشن اور سارے ڈاکومنٹس آ گئے، اس کو وہ ریویو کرے گا۔ اٹ ول ٹیک ٹائم۔ جب یہ سارا کچھ وہ ریویو کر لیتا ہے اور اگر وہ اوکے ہوتا ہے، آپ کے کیس سے وہ اوکے ہے، تو پھر وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرے گا، اور جب آپ انٹرویو میں جائیں گے تو وہ پھر آپ سے وہ اس بارے میں ڈسکشن کرے گا اور آپ کو جج کرے گا کہ آپ واقعی ریئل بزنس مین ہیں، اور آپ کی ادھر کیا انٹینشن ہے، واقعی آپ ادھر جا کے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا کوئی اور پروگرام ہے۔ یہ اس کی ججمنٹ ہے، اور یہ آپ کی تیاری ہے کہ آپ کتنا پریپیئر ہو کے جاتے ہیں، اور سارے آپ کے ڈاکومنٹس بھی ہوں گے، اس میں جو اوریجنل ہوں گے وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اگر وہ آپ سے ڈسکشن کے بعد اگر وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے تو آپ کو وہ انویسٹمنٹ ویزا اسٹیمپ کر دے گا، اس کے بعد آپ اور آپ کی فیملی جا کر وہاں اپنا بزنس۔ اچھا، سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک تو جا کے آپ نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، سم ٹائم کوئی رننگ بزنس بھی کوئی سیل کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی آپ بائی کر کے تو اس کو آپ اپنے نام سے چینج کروا سکتے ہیں۔ لیکن کینیڈا میں جب بھی کوئی بزنس شروع کیا جاتا ہے تو بہت سے ایسے کاروبار ہیں جس کے لیے لائسنس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو فارن انویسٹر ہیں ان کے لیے بہت کینیڈین گورنمنٹ کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے، تو لائسنس بنانے میں دیر نہیں لگتی، آپ کا ایک دن میں لائسنس بن جاتا ہے، باقی چیزیں بھی بہت بہت فاسٹ طریقے سے کر لیتے ہیں ادھر، اس طرح نہ ادھر کوئی رشوت وغیرہ دینے کا چکر نہیں ہوتا، تو بہت کوآپریٹیو ہیں۔
ادھر کے لوگ، تو اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بہت آسانی سے ہر چیز لیگلائز ہے، تو آپ آسانی سے ادھر کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ٹائم ظاہر ہے آپ نے 2 وزٹ کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے ویزا بھی اپلائی کرنا ہے، پرپوزل وغیرہ یہ سارا کچھ آپ نے تیار کرنا ہے۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹس تیار ہے، پرپوزل کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے، اس کو آپ تیار کر لیتے ہیں، تو ویزے پروسیس کر کے تو یہ تقریباً آپ کا 6 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سیریسلی ایوری تھنگ اوکے اور آپ کنسنٹریشن سے کرتے تو 6 مہینے لگ سکتے ہیں، اگر تھوڑا لیٹ ہو تو سال بھی لگ جاتا ہے، چونکہ یہ علیحدہ کیٹیگری ہے، اس کے لیے ویزا آفیسر یہ سیکشن علیحدہ ہے، تو یہ سپیڈ سے۔ اور اگر اس دوران آپ نے ادھر کے وزٹ بھی رکھے ہوئے ہیں 2، تو اس کو بھی آپ لگا لیں کہ آپ 2 دفعہ آتے ہیں، پھر اپنی یہ چیزیں بھی تیار کرتے ہیں، آڈیٹر سے رپورٹ بھی کرتے ہیں، تو اوور آل آپ کہہ لیں کہ 6 منتھ ٹو 1 ایئر آسانی سے لگ سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں کہ ادھر آپ آتے ہیں تو اس کے آپ کو کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلے فائدہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اکثر ایسے بزنس مین جن کے بچے جوان ہو رہتے ہیں، اگر وہ ادھر پڑھانے کے لیے اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، تو جو لوکل فیس ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی، جو ادھر کے رہنے والے کینیڈین ہیں ان کی فیس ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن جو باہر سے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ان کے لیے فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، آلموسٹ 3 گنا وہ فیس ہوتی ہے۔ یعنی اگر یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو تقریباً اس کے بورڈنگ کے پیسے علیحدہ ہوتے ہیں، رہائش کے وہ سارے علیحدہ، لیکن فیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تقریباً جو ہے 2 ٹرم کی جو فیس ہے نا ان کی، وہ 50,000 سے $100,000 تک ان کی فیس لگ جاتی ہے سال کی۔ اور اگر آپ کے 2-3 بچے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کتنا آپ کو ایکسپینس پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ انویسٹمنٹ کلاس میں آ کے ادھر آ جاتے ہیں تو آپ کو ادھر آ کے صرف 100,000 انویسٹ کر کے بزنس شروع کر لیں گے، اور آپ کے تمام بچے ادھر وہ آ جائیں گے، اور ان کو ادھر کی لوکل فیس دینی پڑے گی، رائٹ؟ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر لوکل فیس اراؤنڈ 5,000 ہے، تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آ کے اس جگہ پہ 20,000 فیس ادا کرتا ہے سیم کورس، تو آپ کو ہر جگہ بچ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ادھر بزنس کلاس میں آ جاتے ہیں، آپ کے بچے آ جاتے ہیں، تو آپ فیس دیں ہی نہ، اس کے لیے گورنمنٹ آف کینیڈا نے ان کے لیے اسٹوڈنٹ لون رکھا ہوا ہے، اور وہ لون لے کے وہ اسٹڈی کرے، اس میں اس کے ساری فیسز ہیں، اس کے کھانے پینے کا خرچہ کافی اس طرح مل ملا کے کافی پیسے بن جاتے ہیں، وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، اور وہ بچہ جب پڑھنے کے بعد جاب کرے اس کے بعد اس کا تقریباً اس نے 60% واپس کرنا ہے، اور وہ جو 60% ریفنڈ کرنا ہے وہ بھی منتھلی اس نے انسٹالمنٹ میں کرنا ہے، یعنی وہ 100 200 اس طرح اس کی فیس دینی، لیکن اگر وہ شروع میں نہیں دے پاتا تو وہ اس کو ڈیلے بھی کروا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے۔ اور ادھر اگر وہ لوکل آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو اسکالرشپ برسریز یہ علیحدہ ملتی ہے۔ اور باقی بینیفٹ کیا ہے کہ اگر آپ ادھر آ جاتے تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو ایک بڑا خوبصورت انوائرمنٹ ملتا ہے، جہاں پہ صاف ہوا ہے، صاف پانی ہے، اور سیکیور لائف ہے، لا ہے، انصاف ہے، کوئی آپ کو ادھر پرابلم نہیں ہے، اس طرح کی جو ٹینشن ہے جو آپ کے ادھر ملک میں یہ ساری ادھر چھوڑ جاتی ہے۔ ادھر آ کے آپ کو لائسنس بھی آسانی سے مل جاتے ہیں، بزنس کا لائسنس فوراً مل جاتا ہے، ڈرائیونگ کا لائسنس آپ لے لیں، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز جو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ادھر کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ نہ صرف اپنے بزنس کا انٹرنل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوسرے سے، بلکہ اس کے علاوہ انٹرنیشنل بھی اپنی پروڈکٹ کو آپ ادھر لانچ کر سکتے ہیں، یعنی ورلڈ وائڈ مارکیٹ میں بھی آپ اپنا وہ آئیڈیا لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ بزنس کے ساتھ ہی آپ کی ساری فیملی بھی آ جاتی ہے، تو گریڈ 1 سے لے کے 12 تک آپ کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہو جاتی ہے، اس میں آپ کو کوئی فیس نہیں دینی پڑتی، ساری فیملی کا میڈیکل فری ہوتا ہے، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کتنا ایکسپینسو ہے۔ اس کے علاوہ ساری فیملی کو پی آر مل جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ سٹیزن شپ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور ادھر آنے کے بعد آپ اپنی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، پراپرٹی کا بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ جب 18 ایئر کا ہو سکتا ہے تو اس کے نام پہ بھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ کم از کم 2 ہاؤسز اپنے لیے وہ خرید سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ایک کو آپ کرائے پہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یعنی ادھر آنے کے بعد بہت سے آپشن آپ کے لیے اوپن ہو جاتے ہیں۔ تو بظاہر شاید یہ آپ کو مشکل لگے، اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ کے پاس منی ہے، ایکسپیرینس ہے، آپ صحیح تیاری کر کے ادھر آتے ہیں، تو یقین جانیے اگر آپ کی زیادہ بڑی فیملی ہے تو ادھر آ کے آپ ایز اے بزنس جو مائنڈ ہوتا ہے اس حساب سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔
دوسرا یہ کہ جیسے ہی آپ ادھر بزنس شروع کرتے تو آپ کی ارننگ بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتی. کہنے کا تو یہ ہے نا کہ $300,000 آپ نے لے کے آنا ہے. شروع میں آپ نے $100,000 شو کرنا ہے صرف بینک میں، اور اس سے آپ نے بزنس اپنا اسٹارٹ کرنا ہے. باقی جو 200,000 ہے اس کے تو استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ آپ جب اس کو چلانا شروع کرتے تو آپ کی تو انکم شروع ہو جاتی، رائٹ؟ تو آپ کی انکم ادھر سے بڑھنا شروع ہو جاتی. تو اس طریقے سے اچھا، یہاں مجھے ایک پوائنٹ یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ کے بچے کچھ بڑے ہیں، کیونکہ بچے تو ڈپینڈنٹ آپ لے کے آتے ہیں، کچھ بچے آپ کے جو 18 ایئر سے ابو ہیں یعنی انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، تو ان کو پھر آپ ادھر آ کے ان کو آپ اسپانسرشپ دے کے بھی بلا سکتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے لیے آنا چاہیں یا اپنے اور فیملی ممبر کو وزٹ پہ یا کسی کو بلانا ہو، تو وہ بھی آپ اس طریقے سے یہ فیسلٹی آپ کے لیے ادھر اویلیبل ہوگی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، میں ٹرائی کروں گا کہ میں اس کا آنسر آپ کو کروں.